बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में मेरा प्रोग्राम देखने वालों का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स और क्रिटिसिज्म का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मेरे जो पेट्रन्स हैं उनकी सपोर्ट का मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज काफ़ी बातें करनी है, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात करनी है वो ये करनी है कि हमें पता चल जाए कि जो हमारी अफ़वाज पाकिस्तान है, जिसने ओथ लिया, और ख़ास तौर पे अफ़सरों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ओथ लिया है पाकिस्तान को की दिफ़ा करने का, पाकिस्तान को उनके अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से बचाने के लिए, पाकिस्तान की कानून की पासदारी करने के लिए, पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए, वो क्यों नहीं किया उन्होंने? और क्यों नहीं कर रहे? जब वो देख रहे हैं कि सरेआम उनकी माँ पाकिस्तान को बाज़ार हुस्न में बेचा जा रहा है। एक दफ़ा बाजवा ने बेचा अभी 10 महीने पहले, और अब इसका करंट सिपहसालार आसिम मुनीर बेच रहा है। तो ये क्या वजह है कि फ़ौज के अंदर कोई ऐसा मर्द हुर, मर्द मोमिन नहीं है जो कि उसको हमें इस अजीब किस्म की जो कैफ़ियत है, जो ये घुटना फ़ौज ने हमारी गर्दन पे रखा हुआ है, हमें साँस नहीं लेने देता। अगर साँस लेते हैं तो कहते हैं गद्दार है। ये क्यों नहीं करती हमारी फ़ौज? ये क्या हो गया है इन लोगों को? ये मैं कोशिश करूँगा समझाने के लिए कि शायद इससे आपको समझ आ जाए क्या। मरियम की तकरीर की बात होगी, सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो की बात करेंगे, जेल भरो तहरीक की बात करेंगे, और ये मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारी जो अफ़वाज पाकिस्तान है, ये इतनी अपाहज, लूली, लंगड़ी, बेज़मीर कैसे है? सबसे पहले अरशद शरीफ। अरशद शरीफ का केस मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी अक्कासी करती है, पाकिस्तान किस रास्ते पे जाएगा। अरशद शरीफ के केस को अगर हमने देख लिया, समझ लिया कि इसके पीछे कौन था, इसका सरगना कौन था, इसका मास्टरमाइंड कौन था, प्लानर कौन था, हुक्म किसने दिया, और वहाँ तक पहुँच गए और उन लोगों को सज़ा मिल गई, तो समझ लें कि पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। बिकॉज़ ये सबसे बड़ा शवाहिद है इस केस के अंदर, जो हमें बताता है कि इसका मास्टरमाइंड जनरल बाजवा था, जिसने हुक्म दिया अपने डीजीआईएसआई को नदीम अंजुम, जिसने हुक्म दिया फैसल नसीर को, जिसने कराची के सेक्टर कमांडर इजाज को दिया, जिसने एसएसपी इरफान बहादुर को कहा, जिसने एसएचओ मेमन गोट को लेके गया, और वो कहानी आप सारी मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं। ये डायरेक्ट हमें लिंक मिलता है। जिस दिन इसका हमें पता चल गया कि इन सारे शवाहिद को इन्वेस्टिगेट करके, तो कत्ल के इल्जाम में बाजवा, नदीम अंजुम, फैसल नसीर, ब्रिगेडियर एजाज जो कराची वाला है, और बाकी लोग जो मुलविस हैं, सब इसके अंदर आएंगे। कि मुझे यकीन है तज्जिए के तौर पर कि पाकिस्तान की आईएसआई ने कीनिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ मिलके उनको पता नहीं क्या बताया, लेकिन उनके साथ मिलके इसको एक्सिक्यूट करवाया, और इसका पैसा और जो है वो मेरी नज़र में, मुबैना तौर पर एलिजिबली कह रहा हूँ, मेरी नज़र में आया है लंदन से, नवाज शरीफ और मरियम। और इस पर मैं मरियम के पास आता हूँ। मरियम का मैं उसकी तकरीर से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं। जो माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि मरियम सफ़र करती है 4-5 चीज़ों से। एक उसका है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसके दिमाग में एक फ़िरौनियत है, उसका उसका उसकी ये मरीज़ है, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों को बहुत ही ज़ालिमाना तरीके से ट्रीट करती है। उसके इर्द-गिर्द जो अपने खुद भी लोग जो हैं, उनको भी। और उसके सबसे हमने एक बड़ी अक्कासी अभी देखी, जिस तरह उसने सलीम लिफाफी की पतलून उतार के उसके गले में बांध के उसके हाथ में थमा दी। वो आदमी, उसको इसने एक जैसे कि एक कीड़ा, एक कॉकरोच नहीं होता, उसकी तरह ट्रीट किया, जो कि उसकी औकात थी। और बहुत अच्छा हुआ उसको पता चल गया कि ऐसी पागल औरत को अगर इंटरव्यू करना है तो साले तेरे साथ यही होगा। वो तो है पागल। एक तो ये है, उसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एनपीडी कहते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि जी ये जो है कंपल्सिव ऑब्सेसिव है। ये किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो बस बिल्कुल पड़ जाती है, जो कुछ हो जाए।
تیسری چیز اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ کرمنلی انسین ہے. کرمنلی انسین کا مطلب ہے کہ پاگل پن کی حد اس کی اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے تو یہ دوسرے کسی کے اوپر بہت سخت تشدد، قتل کی حد تک کر سکتی ہے، جو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں اگر یہ عرش شریف کے اس کے قتل کے پیچھے تھی. اور یہ ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، بائی پولر ہے، کبھی بہت خوش، کبھی بڑی ڈپریسڈ، دوائیاں کھاتی ہے، بہت اس کا ذہنی مریض ہے، اور بالکل پاگل پن کی کیفیت میں اپنے رہتی ہے، اور سمجھتی ہے کہ میں کوئی مہارانی ہوں یا میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں. زندگی میں اس عورت نے کبھی کام نہیں کیا. ایک بدترین بد چلن باپ کی بیٹی ہے، جس کے متعلق بھی بہت کچھ افواہیں ہیں، میں ابھی نہیں کہنا چاہتا، جن کی چلے چھوڑیں اس کو. اور خود اس کی شروع کی زندگی میں اس کی اخلاقی حرکتیں بہت بد چلن عورت تھی، اور کہنا نہیں چاہیے لیکن ہے. تو یہ اب آپ کو اس کے باپ نے اس کو پارٹی کا لیڈر بنا دیا، تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کوئی عقل کی بات کری؟ وہ تو ذہنی مریض ہے، بیمار ہے. میں تو ان لوگوں پہ حیران ہوں جو اس کو ابھی اپنی پارٹی کا لیڈر مانتے ہیں. احسن اقبال، خواجہ آصف، وہ دستگیر خرم دستگیر، جس کے باپ نے ایک کتیا کے گردن میں لالٹین لٹکائی جو محترمہ فاطمہ جناح کا الیکشن سمبل تھا، اور کتیا پہ لکھا تھا فاطمہ جناح غدار، ہندوستان کی غدار. یہ وہ لوگ ہیں. احسن اقبال، اب اس کے اوپر میں خیر ذاتی بات نہیں کرتا ہوں، تو میں تو ان پہ حیران ہوں، اور باقی جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے. تو اس نے جو بکواس کی اور جو 2 سٹنگ ججز کے خلاف بات کی، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے خلاف یہ لیتے ہیں توہین عدالت کا کوئی نوٹس یا نہیں. عمران کے لیے تو آپ نے لے لیا، اور عمران کے لیے اسے لیا کہ اس نے وہ جو جج زیبا تھی، اور اس نے بڑی سمپل سی بات کی کہ بھائی آپ کو پتہ ہے اس آدمی کے اوپر، شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا ہے، آپ نے اس کو فزیکل ریمانڈ دی دیا، تو جب ہم آئیں گے ہم اس کے اوپر کاروائی کریں گے. کاروائی کیا ہوتا ہے؟ کیس کھولیں گے کہ بھئی آپ نے کس بیسس پہ یہ ججمنٹ دی. اس پر آپ نے توہین عدالت کروا کے اس بندے کو. 2 چیزیں پتہ چلتی ہے اس سے. ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ توہین عدالت کا جو اس کے خلاف تھا وہ لگوایا تھا ISI نے. ڈائریکٹ آرڈرز تھے باجوہ کے، ندیم انجم کے، فیصل نصیر کے، جس کی وجہ سے اس کے خلاف، عمران کے خلاف توہین عدالت لگائے. دیکھتے یہ ہیں کہ اس کے خلاف لگتا ہے کہ نہیں. میرا نہیں خیال لگے گا، اس لیے کہ کوئی ISI کا جرنیل، عاصم منیر آرمی چیف، ندیم انجم، فیصل نصیر، کسی جج کو نہیں انہوں نے کہنا کہ کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ عمر عطا بندیال کے ریڑھ کی ہڈی میں جو تھوڑا سا آج کل پھوک بھری ہوئی ہے، وہ تھوڑی اکڑے گی یا وہ ہوا نکل جائے گی. ظاہر علی نقوی آپ جو مرضی کہہ دیں، بڑا ان کو ملائن کیا جا رہا ہے. اعجاز الاحسن چوٹی کے جج ہے. یہ وہی بائی دا وے اعجاز الاحسن ہے جنہوں نے 5 رکنی بینچ تھا، جنہوں نے عمران کی حکومت کو بحال نہیں کیا. سوری کے کیس میں فیصلہ ان کے خلاف دیا 5-0. آج وہ جج جو ہے اس کا اب نام لیتے ہیں. باجوہ کا نام لینا انہوں نے چھوڑ دیا. یہ مریم ڈھکنی نے کیوں نہیں لیتی؟ اس لیے کہ عاصم منیر نے اس کو کہا کہ باجوہ کے اوپر اب مت چڑھو، تم فیض کو کھڑاؤ. اس لیے کہ فیض کے ساتھ دشمنی، ذاتی دشمنی ہے عاصم منیر کی. وہ سمجھتا ہے کہ فیض جو ہے وہ ذمہ دار تھا اس کے DG ISI نکلنے کا، اور فیض نے ریزائن بھی اس لیے کیا، اس کو پتا تھا اگر وہ رہ جاتا تو اس کی یہ ایسی کی تیسی کر دیتا عاصم منیر. عاصم منیر کے متعلق میں آپ کو کہہ چکا ہوں، میری نظر میں یہ غیر آئینی آرمی چیف ہے، غیر قانونی ہے، یہ قواعد اور ضوابط کے خلاف بنا ہے، اور یہ ایک ایسے پرائم منسٹر نے اس کو اپوائنٹ کیا جو خود انلیگل ہے، جو خود ایک کانسپریسی کے آیا ہے. تو ہر طریقے سے اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. لیکن پاکستان میں جو مرضی ہو جائے، بنا بیٹھا ہے اس وقت آرمی چیف. تو مریم کی تو اب آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ مریم جیسی عورت کو اگر آپ اجازت دیں گے اس ملک کی کسی بھی یا کسی صوبے کی حکمرانی کرے، کہ ایک پاگل عورت، بالکل پاگل، obsessive ہے، دماغی مریض ہے، کرمنلی انسین ہے، اس کے ہاتھ میں آپ باغ دوڑ سنبھال لیں پاکستان کی، تو وہ کیا ہوگا؟ بغیرتی اس کی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی بغیرت. بغیرتی ہم سب کی ہے، پاکستانیوں کی، ہمارے فوج کی بغیرتی ہے جو اس ایسی عورت کو سپورٹ کر رہی ہے، جس کو باجوہ لے کے آیا. باجوہ ہی لایا نا ان لوگوں کو، فوج لائی ہے نا. باجوہ کوئی دھوبی تو نہیں تھا.
آرمی چیف تھا, 6.5 لاکھ بندوقوں کی طاقت سے لے کے آیا نا زرداری کو, شہباز شریف کو, بلاول کو, مریم کو. عاصم منیر بھی دھوبی تو نہیں ہے, حرکتیں تو ایسے دھوبیوں والی ہیں لیکن ہے نہیں, لیکن دھوبی بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ میں خیر وہ پھر دھوبی میرے پیچھے پڑ جائیں گے, آپ نے ہمارے متعلق یہ کیوں کہا ہے, تو دھوبی صاحب معاف کرنا. لیکن بعد میں کہہ رہا ہوں, مفروضے کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ دھوبی تو نہیں ہے, کوئی کپڑے تو نہیں دھوتے تھے, فوج کی بندوقوں سے آئے نا, اور فوج کی بندوقوں سے اس کو کر رہے ہیں. تو اب آ جائیں جی فوج کے اوپر. میں بڑا سوچتا تھا کہ یار یہ فوج کے اندر وہ ینگ آفیسرس کا جو لیٹر آیا میرے پاس کہ جی ہم لسٹیں بنا رہے ہیں, ہم عاصم کو بھی نبٹ لیں گے, ہم جرنیلوں کو بھی نبٹ لیں گے, ہم الیکشن کمیشن کو بھی نبٹ لیں گے, فوجیوں کو بھی, اس کے پولیٹیشنز جو کرپٹ سیاستدان ہیں ان کو بھی گھیریں گے, ہم نے پولیس والوں کی بھی لسٹیں بنائی ہیں, بیوروکریسی کی. تو اس کے بعد میرے پاس بڑے پیغامات ہیں, اور فوجی افسروں کے خاص طور, انہوں نے کہا حیدر بھائی جو سینئر ساتھ تھے, حیدر بھائی جو سینئر تھے, حیدر جو جونیئر تھے, انہوں نے سر آپ کن خوش فہمی میں ہیں, اس فوج کا ڈی این اے چینج ہو چکا ہے, یہ بالکل اس فوج میں کوئی دم نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے, کوئی غیرت نہیں ہے, یہ بغیرت ہے ہم صاحب. یہ فوجی کہہ رہے تھے. میں نے کہا کیوں؟ ایک بندے نے کہا سر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیوں. اس نے مجھے نا ان کی پرکس اور پریویلیجز کی لسٹ بھیجی, میں وہ پڑھ کے حیران ہو گیا. اور بائی دا وے میں مہینوں سے یہ ڈھونڈ رہا تھا, میں کسی بھی فوجی افسر تھے جو سینئر ریٹائرڈ جرنیل ہوتے تھے پوچھتا تھا, نہیں وہ ایسے نہیں ہے, نہیں وہ ایسے ہے, نہیں اس کی فلانے کے لیے مختلف ہوتا ہے, وہ میں تمہیں کسی نے نہیں بتایا. اینڈ میں مجھے مطلب یہ ہے جی ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز, یہ میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں, اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان میں کتنا دم ہے اور اتنا خم ہے کہ یہ کوئی پاکستان کو بچائیں گے کہ نہیں. ایک میجر جب اس کی 15 سال کی سروس ہو جاتی ہے, اس کو 1 کنال کا پلاٹ ملتا ہے ڈی ایچ اے میں مفت. وہ اگلے 20-25 سال میں سالانہ اس کا ڈیولپمنٹ چارج دیتا ہے, جو شاید ₹1,00,000 سالانہ کا ہوتا ہے, کیونکہ وہ آسانی سے دے سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کو ایک 3 بیڈروم کا اپارٹمنٹ ملتا ہے. 3 بیڈروم کا اپارٹمنٹ آرمی آفیسرز ہاؤسنگ اسکیم. اب یہ میجر ہے, اب یہ میجر جب 23 سال اس کی سروس ہو جاتی ہے, یا تو وہ رہ جاتا ہے لیفٹنٹ کرنل نہیں ہوتا, یا لیفٹنٹ کرنل بن جاتا ہے, تو اس کو ایک اور پلاٹ مل جاتا ہے. اب لیفٹنٹ کرنل صاحب کے بعد 2 پلاٹ ہو گئے 1 کنال کے, اور ایک اپارٹمنٹ ہو گیا. اگر اسیومنگ کہ یہ بندہ 2-3-4 سال اور سروس کرنے کے بعد 26-27-28 سال کی سروس میں یہ ریٹائر ہو جاتا ہے, سروس پوری جاتی ہے, اس کے پاس ایک 3 بیڈروم اپارٹمنٹ ہے جس کے اندر یہ رہے گا, کوئی کرایہ نہیں دینا. 2 اس کے پاس 1-1 کنال کے پلاٹ ہوتے ہیں ڈی ایچ اے میں, بڑا ایک پلاٹ یہ بیچے گا, ایک پلاٹ اس سے پیسے سے یہ دوسرے پہ گھر بنائے گا, اور ادھر سے کرایہ کھائے گا. پینشن اس کی تنخواہ اس وقت اس کی کو 1.5 لاکھ روپے ہوگی, 1.5 لاکھ اس کو پینشن آئے گی, وہی پینشن, اور جناب 100% پینشن. اور اس کے بعد یہ کوئی نوکری کرے گا, یا سولین ادارے میں یا فوجی ادارے میں اس کو نوکری مل جائے گی, وہاں سے یہ 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کما لے گا آرام سے. اس بندے کے پاس 2-3 لاکھ روپے کرایہ آئے گا, 1.5 لاکھ اس کی پینشن آئے گی, 2-2.5 لاکھ اس کو وہاں سے پیسے ملیں گے, یہ آرام سے 7-8 لاکھ روپے کما لے گا. میجر جو ہوگا اس کے پاس تھوڑا کم ہوگا, وہ بھی 4-5 لاکھ روپے اس کے پاس آتے. یہ میجر. پھر لیفٹنٹ کرنل, اب جی فل کرنل بنتا ہے, اس کو ایک اور پلاٹ مل جاتا ہے ڈی ایچ اے میں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 3 پلاٹ ہو گئے, اور اس کے بعد جی ہو گیا جناب یہ کیا کہتے ہیں, اس کا جو گھر ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. اب وہ اپارٹمنٹ کے بجائے وہ ایس ڈی ہو جاتا ہے, سیمی ڈیٹیچڈ ہاؤس. پھر یہ میجر جنرل بنتا ہے, پھر اس کو ایک اور پلاٹ, اب 4 پلاٹ ہو گئے جی, 4 پلاٹ ہو گئے, گھر جو بڑا ہو گیا یہ ہو گیا جی. اب اس کے بعد یہ مجھے کنفیوز, کچھ لوگ کہتے ہیں جی میجر جنرل کو کمرشل پلاٹ بھی ملتا ہے, کمرشل پلاٹ ڈی ایچ اے جس کے اوپر یہ پلازے بناتے ہیں اور جو ان کی کروڑوں کی ویلیو ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں تو یہ پیسے یہ مفت ملتے ہیں یا پیسے کے ساتھ ملتے ہیں؟ کسی پلاٹ کا پیسہ نہیں دیتے, یہ مفت پلاٹ ہوتے ہیں, صرف ڈیولپمنٹ چارجز ان کو دینے پڑتے ہیں. ہاں جو ان کا اپارٹمنٹ ہوتا ہے یا جو گھر ہوتا ہے ان کو اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں, اس کے پیسے مارکیٹ پرائس سے کم از کم 8-7 یا 6 گنا کم, اور اس کے پیسے ان کو دینے پڑتے ہیں جب یہ جس دن یہ ریٹائر ہوتے ہیں, کچھ عرصے کے لیے ان کو مہلت بھی دی جاتی ہے. تقریباً یہ اتنا پیسہ بنتا ہے جتنی ان کی پینشن کمیوٹ کر دو, مطلب پوری پینشن یہ لے لیں, وہ کمیوٹ کر کے یہ اپنے اپارٹمنٹ کے پیسے دے دیتے ہیں یا گھر کے, اور ان کے پاس سالم اپارٹمنٹ آ جاتا ہے یا گھر آ جاتا ہے. میجر جنرل بنتے ہیں 4 پلاٹ, ایک اور کمرشل پلاٹ,
لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں تو پھر تو جس کو ایک میرا فوجی دوست کہتا ہے سر خو کھاتا. اگر آپ کور کمانڈر ہیں تو آپ جس ڈی ایچ اے کے اندر ہے آپ کو اس کا پلاٹ ملے گا. اگر آپ اے جی ہیں جنرل جو آج کل جنرل عاصم ملک صاحب ہیں اور اس سے پہلے یہ بھی رہا ہوا ہے اپنا فیض حمید بھی رہا ہوا ہے, اور اس سے پہلے عامر جو اس وقت گجرانوالہ کا کور کمانڈر ہے وہ بھی رہا ہوا ہے, اور اس سے پہلے انور علی حیدر ہے مونٹی جس کو کہتے ہیں وہ بھی رہا ہوا ہے. ان کو کہتے ہیں ہر ڈی ایچ اے میں پلاٹ ملتا ہے. اے جی کو اسی کہتے ہیں آرمی چیف کے بعد سب سے زیادہ ہر ڈی اگر 8 ڈی ایچ اے ہیں یا 9 ہیں ان کے پاس 8-9 پلاٹ علاوہ ان کے جو 4 ملے ہوئے ہیں, تو یہ ان کے پاس 15-13-14 پلاٹ ہو گئے. یہ میں ایکچوئل یہ میرے پاس ساری ڈیٹیل ہے یہاں. اور آرمی چیف پھر تو وہ جو کہتے ہیں خو کھاتا کیا کھلا کھاتا. 80 ایکڑ زمین 40 ایکڑ ملتی ہے جب یہ ٹیک اوور کرتا ہے, 40 ایکڑ ملتی ہے جب یہ جاتا ہے. اس کو پھر یہ لے لیتے ہیں اربن زوننگ میں کہ یہاں گھر بن سکتے ہیں, وہ جناب اس کی 100 گنا زیادہ قیمت سب نے یشی کر کے بنائی. ٹھیک ہے, یہ لیگل ہے, اس کے اندر کوئی گھپلا نہیں, یہ سب ان کو لیگلی مل رہا ہے. پلاٹ ان کو مفت مل رہے ہیں, گھر ان کو پیسے دینے کے لیے. کہاں سے آ رہی ہے زمین, یہ کس کی زمین ہے, یہ کہاں سے آئی ان کے پاس, کون اس کے پیسے دے. ہم جی پروکیور کرتے ہیں. وہ ایف ڈبلیو کا ڈی جی مجھے کہتا ہے میں نے جب ٹیک اوور کیا ہمارے پاس 28,000 کنال زمین تھی, میں نے جب ہینڈ اوور کیا 1,30,000 کنال. میں نے کہا نر کے بچے آئی کہاں سے. ان کو ملتی ہے زمین حکومتوں سے, پروونشل گورنمنٹ سے, صوبائی حکومتوں سے, اس کو یہ ٹرانسفر کر کے اپنے لیے لے آتے ہیں. ملتی ہے کہ جی یہاں فارم لگائیں گے, ملتی ہے یہاں ٹریننگ ایریا ہوگا, اس کو نام لیٹ کر کے یہ اپنے پلاٹس بنا لیتے ہیں. یہ پریویلیج شروع ہوتا ہے میجری سے اور یہ جاتا ہے آرمی چیف تک. اب آپ سوچیں وہ کون سا پاگل میجر ہوگا جو اس کھانے میں اللہ معاف کرے تھوکے گا جہاں سے اس کی روزی لگ رہی ہے. اس کو گھر بھی مل رہا ہے اپارٹمنٹ, اس کو پلاٹ بھی ایک مل رہا ہے. جب وہ لیفٹیننٹ کرنل ہو گیا اس کو 2 ہو گئے, فل کرنل ہو گیا 3 ہو گئے, بریگیڈیئر ہو گئے 4 ہو گئے 5 ہو گئے. وہی پلاٹوں کی بھرمار, پاکستان کا پیسہ چوس چوس کے. اس لیے تو کوئی نہیں بولتا. میں نے ریٹائرڈ یہ بریگیڈیئر میں اپنے کورس میٹ میجر جنرل سینئر جو میں نے کہا یار آپ لوگ خط کیوں نہیں لکھتے ہیں. باجوہ جب تھا کہ یار باجوہ تو کیا کر رہے ہیں, مت کرو, ملک کی سالمیت ہے, فوج کی بدنامی ہے, تیری بدنامی ہے, الیکشن کراؤ نکالو ادھر سے. اب سمجھ آئی, سب اس کے اندر شامل ہیں, سب اس ڈکیتی میں شامل ہیں, سب کے ہاتھوں میں قتل کا خون ہے, اس لیے نہیں کرتے. اب سمجھ آئی. تو میں نے کہا اچھا یار پھر تو بیچارے جن وہ ینگ آفیسرز نے مجھے لکھا ہوگا وہ بیکے میں, تو اس سے مجھے ایک اور تجزیہ ہوا. مجھے تجزیہ یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کی اسیسمنٹ کیا ہے آرمی ہائی کمانڈ کی عاصم کی کہ فوج میں پھوٹ چھوٹ نہیں پڑنی. یہ ہم نے ان سب لوگوں کو اتنا قابو کیا ہوا ہے پیسے کے ذریعے, بیکاز یہ سب نوکری کرتے ہیں, نوکری ہے جی. بیچارہ لیفٹیننٹ کپتان مرتا ہے, جس دن لیفٹیننٹ کپتان گولی کے سامنے کھڑا ہونا بند کر دیا نا, نہ جے سی او کھڑا ہوگا نہ این سی او کھڑا ہوگا نہ جوان, یہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ بیچارے شہید ہوتے ہیں, مار جاتے ہیں. اور ینگ میجرز بھی, وہ بھی ان کا بھی دماغ ابھی تک دماغ اتنا فطور خراب نہیں ہوا تھا جہاں تک وہ 15 سال تک جب تک نہیں پہنچتا. لیکن عادل راجہ جیسے بھی ہیں وہ بھی اس طرح کے بھی میجر ہیں, لیکن کم ہے. کتنے آپ نے عادل راجہ جیسے میجر دیکھے ہیں جنہوں نے کھول کے یہ بات کی؟ بہت کم. کتنے آپ نے کرنیل بریگیڈیئر جرنیل دیکھے جنہوں نے کھل کے بات کی؟ ویسے تو بڑے بڑے آرٹیکل لکھتے ہیں, واٹس ایپ پہ لکھتے ہیں. ایک 2 نے تو مجھے بلاک کر لیا, ایک کہتا ہے ٹیکنوکریٹ لگاؤ, دوسرا سامنے کچھ دکھاتا ہے پیچھے کچھ کہتا ہے, جھوٹا فریبی سارے یہ. تو جناب ان سے پوچھیں جب یہ آتے ہیں اگلی دفعہ کسی آپ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کو بلاتے ہیں کوئی بھی اپنے پروگرام میں, ایسے پوچھے جنرل صاحب ہمیں ذرا پرکس اینڈ پریویلیجز بتا دیں, میجر سے لے کر آرمی کے فل جنرل تک کتنے ملتے ہیں اور کیوں ملنے چاہیے آپ, یہ کیا آپ لوگ کیا کرتے ہیں جس کی بیس سے. ہم فوج میں تھے بالکل بے روزگار, ہمیں لڑکی بھی نہیں دیتا تھا کہ یار اس سے شادی کر لو. تو جناب یہ فوج یہ لیگل ہے, اس کے بعد انلیگل, پھر یہ ڈرگ سمگلنگ, گن رننگ, یہ جس طرح تھانے بکتے ہیں اس طرح یہ اسکاؤٹس میں ایف سی میں ان کے جو ونگز ہیں وہ بکتے ہیں. سب کو پتا ہے, کوئی چھپی بات نہیں. میں نے اپنے قریبیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اسکاؤٹس میں
ادھر بڑے بڑے فارم لیے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں. اب میں نہیں کہتا, پھر وہ بندہ پتہ سمجھ آ جائے گی کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور جناب اتنی اتنی پراپرٹیز, کدھر سے پیسہ آیا؟ تمہارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا تم موٹر سائیکل خرید سکتے تھے جب کپتان میجر تھے. اینی وے, تو یہ جناب اس طرح انہوں نے قبضہ. اس کے بعد کمانڈ فنڈ, یونٹ کا کمانڈ فنڈ, بریگیڈ کا کمانڈ, یہ بھتا ہے, یہ فنڈ کوئی نہیں ہے. دو چیزوں سے چراتے ہیں, فوج کی جو ان کو پیسہ ملتا ہے ان کے کام کے لیے, جو کہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا ڈیٹیل, ادھر سے یہ جعلی بل بنا کے اس کو ادھر سے پیسہ اسکیم کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, سی ایم اے کو پیسہ دیتے ہیں, اور کھلا کھاتا لوگوں سے سیولین جو ہے وہاں ڈونیٹ کرتے ہیں. اس طرح بدماش کے بھتا دیتے ہیں نا لوگ, وہ اس طرح بھتا دیتے ہیں. اگر آپ کور کمانڈر ہیں, فارمیشن کمانڈر ہیں, ڈیو کمانڈر ہیں, اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بلوچستان اندر سندھ میں وہ سارے وڈیرے آ کے پیسے دے, یار ہماری جان بچاؤ. یہ ہے سر, یہ سمپل ہے. یہ فوج اس لیے نہیں چھوڑ رہی, یہ ہر بندہ میجر سے لے کر جرنیل تک رنگا ہوا ہے, اور یہ اپنا جو بنی بنائی ان کی جو یہ سونے کی کان ہے نا, اس کو یہ چھوڑنے نہیں جب تک یہ گر نہ جائے. اور یہ جو سونے کی چڑیا ہے اس کو انہوں نے چھوڑنا نہیں جب تک یہ مر نہ جائے. تو یہ پاکستان جس دن تباہ ہو جائے گا, جو ان میں سے بھاگ جائیں گے, تو فوج سے مجھے اب کوئی امید نہیں. اور یہی ان کی اسیسمنٹ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے منہ رشوت, یہ رشوت ہے, اس سے بند کیے ہوئے ہیں. ان میں سے کسی نے, یہ ان کی ایک اسیسمنٹ ہے. دوسری ان کی اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان کی قوم بغیرت ہے, بالکل ان کے اندر کوئی کسی قسم کا ملک کے لیے سیکریفائس دینے کی ہمت نہیں ہے. تو ان کو بھی ہم قابو کر لیں گے, یہ ذرا باہر نکلیں گے, 150 بندے پھڑکائیں گے, سب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, اور ہم اس ملک کو اسی طرح چلاتے رہیں گے. یہ میرا خیال ہے شاید ان کی بھول ہے, اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کا نظام یہ چلاتے رہیں گے, کیونکہ اس نظام کو, اپنے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے فوج نے ہائی کمانڈ خاص, بیکاز سب سے زیادہ عیاشی کون کرتا ہے؟ جرنیل کرتے ہیں, اور یہ جو لیفٹنٹ جنرل خاص طور پر. تو ان کو حکومت بھی چاہیے, ان کو کمزور پولیٹیشین چاہیے, ان کو کرپٹ پولیٹیشین چاہیے, ان کو جوڈیشری کمپرومائز چاہیے, پولیس اپنے ہاتھ میں چاہیے, بیوروکریسی اپنے ہاتھ میں چاہیے, کہ سارا ہم یہ قبضہ کریں تو ہم فوج, ہم پیچھے سے بیٹھ کے اپنی جو ہماری جو بادشاہی ہے, اپنی جو ہماری بدماشی ہے, اپنی ہماری جو یہ ہم خون چوس رہے ہیں اپنی ماں کا, یہ نہ ٹوٹے. یہ اصل میں اس کو بچا رہے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں تو فوج کو ورغلا رہا ہے, لوگوں کو فوج کے خلاف. میں کہتا ہوں فوج کو اگر ہم نے نہیں بچایا, یہ ویسے ہی فوج ختم ہو جائے گی. یہ تو قابل ہی نہیں رہی یہ فوج. بیچارہ لیفٹیننٹ کپتان اور ینگ میجر مرتا ہے, چونکہ اس کے دماغ میں ابھی تک یہ فطور نہیں آیا, اس کے ہاتھ میں ابھی تک خون نہیں آیا, اس نے ابھی تک جو رشوت ہے وہ کھائی نہیں. کھاتے ہیں جو کہ یہ ایف سی میں ادھر ہوتے ہیں, ادھر کم, لیکن کم, اس لیے مرتے ہیں. جس دن اس بندے نے بھی ہینڈز اپ کر دیا نا کہ جی میں اب نہیں لڑتا, آپ لوگ عیاشی کر دیں, یہ فوج گئی, اس کو اس لیے بچانا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس کو بہت غور سے سنیں, اور پلیز اس ویلاگ کو آگے لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا تباہی مچی ہوئی ہے پاکستان کے اندر. آخر میں سپریم کورٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں جی, کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ کیا کرے گا. ان کا کوشش ہے کہ یہ دو جج جو ہیں, جسٹس اعجاز الحسن اور اپنے مظاہر علی نقوی کو ریکیوز کرایا جائے, ان کی جگہ فائز عیسیٰ کو اور سردار طارق کو لایا جائے, کہ یہ کسی طریقے سے اس کیس کو جیت جائے 5-4 فلانا. اس پر میں اگلے ویلاگ پہ بات کروں گا, یہ ویلاگ ذرا لمبا ہو گیا. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ.